إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم وفقني لما تحب وترضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, एक नए दिन का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ, कुरान क्लासेस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह अल्लाह का बेहद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आप लोग बताएं कि आप लोगों की सफाइयाँ कैसी जा रही हैं घरों की गौर व फिक्र कर रहे हैं? जो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश की है आप लोगों ने? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सफाइयाँ करते हैं, लेकिन जितनी बारीकी से उस्ताज़ा ने बताया था, क्या उसका जायज़ा लिया आप सब ने? अपने घरों का अस्सलाम जायज़ा लिया? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। मैंने जायज़ा लिया। घर तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अम्मी जान ने डाल दिया दिमागों में सफाई मुकम्मल घर की, साफ़ ही होता है, लेकिन जितनी बारीकी से उन्होंने चीज़ें बताई कि लॉन्ड्री में जहाँ हमारे सर्फ़ होते हैं, जहाँ हमारी किचन की चीज़ें कैबिनेट के नीचे, लेकिन कोई उस तरह तो गंद नहीं निकला जैसे वो कह रहे थे गीला हो या वो, लेकिन थोड़ी बहुत जो डस्ट थी वो मैंने कर दी। तो सारा कैबिनेट को भी चेक किया बाहर, बस जो मेरे बस में नहीं चीज़ें वो नहीं मैं कर सकती, जैसे डबल स्टोरी घर के ऊपर वो जालियाँ या जी, शीशे या जो जी। बाहर वाली वो चीज़ें, लेकिन अंदर से मैंने सारा इवन फैन्स के भी सारे मैंने
चेक किए, जाले-शाले लगे हुए थे तो वो भी कराए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है यहाँ के घरों का स्टाइल ऐसा है कि अमूमी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि लोगों के घर साफ ही होते हैं। साफ होते हैं, जी। हाँ, तो छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है वो कोताही हो ही जाती है ना। जैसे फॉर जी, एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो मैंने अक्सर नोट किया है, मैं खुद भी अपनी कोशिश करती हूँ कि डिश वॉशर हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अक्सर डिश वॉशर को गंदा छोड़ देते हैं। यानी कि बज़ाहिर वो साफ़ और यानी कि साफ़ कर रहा होता है, लेकिन उसकी अंदर से जो उसका फ़िल्टर होता है वो हार्डली शायद कोई जी। खोल के करता हो, क्योंकि हमें आता भी नहीं होगा। तो वो उसको हमें आता खोल नहीं, के लेकिन वो मैं करवाती हूँ, हाँ जी, वो लेकिन बिल्कुल वो ऐसे उसको नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली, काफ़ी दिनों के हाँ, बाद लेकिन ही आई वो थिंक करवाती वंस अ मंथ उसको कर हूँ। जी, लेना चाहिए ना, क्योंकि जी, उसमें वो छोटी-छोटी ज़र्रात वगैरह फँस जाते हैं जो खाने की प्लेट्स में साथ चले जाते हैं, कुछ और चीज़ें, तो वो उसको क्लीन ब्रश से हम क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह डिश वॉशर की साइड्स अक्सर जो है वो गंदी हो जाती है, तो वो भी हम इग्नोर छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बल्कि नोट कर रही थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम फ्रीक्वेंट यानी कि वैसे तो हम सभी करते हैं, डिश वॉशर इस्तेमाल करते हैं ना, तो कप्स जो चाय के कप्स होते हैं ना, उसमें हम अक्सर क्या करते हैं कि फ़ौरन पानी नहीं डालते। तो वो ना जम जाती है चाय, तो फिर हम उसको डिश वॉशर में ऐसे ही लगा देते हैं, तो फिर डिश वॉशर साफ तो कर देता है, लेकिन अक्सर ना उसमें हल्की-हल्की लाइन्स कुछ अरसे के बाद आप देखें वो पक्की होना शुरू हो जाती हैं। तो उसको साफ करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कभी किसी के घर जाएँ तो कप्स के अंदर वो ब्राउन सा वो लगा होता है, तो वो भी यानी कि अच्छा नहीं लगता देख के ना। तो ये चीज़ें हमें खुद भी ख़्याल रखनी है कि हम डिश वॉशर इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ औक़ात ऑब्वियसली वो स्क्रब तो नहीं करता, पानी के प्रेशर से ही साफ करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ी-सी स्क्रबिंग वन्स इन अ व्हाइल चाहिए होती है ना, तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा गुमान है सब ने मेहनत की होगी अपने-अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मैंने एक तहरीर सुबह पढ़ी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो हमारे पास टाइम कम ही होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने सोचा कि ये करनी चाहिए, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, तहरीर क्या थी कि खुश रहने का अजीब अंदाज़, एक ऐसी तहरीर जो हम सबको एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। एक खातून की आदत थी कि वो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक शब उसने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर तमाम रात ज़ोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है ना। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पर ही गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीजें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर ये ना होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। इस पर अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन खत्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है ना, और ये ताकत और हिम्मत सिर्फ अल्लाह ही के फजल से है। मैं खुश हूँ कि रोजाना अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियां साफ करना पड़ती हैं। शुक्र है मेरे पास घर तो है ना, जिनके पास नहीं उनका क्या हाल होता होगा। इस पर अल्लाह का शुक्र। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पर तोहफे और ईदी देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हैं जिन्हें तोहफा दे सकूं। अगर ये ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि रोजाना अलार्म की आवाज पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होती है। जाहिर है ये अल्लाह ही का करम है। जीने के इस अनमोल फार्मूले पर अमल करते हुए अपनी भी और अपने से वाबस्ता लोगों की जिंदगी पुरसुकून बनानी चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों में खुशियों की तलाश, खुश रहने का अजीब अंदाज। सुभान अल्लाह, कैसा लगा आपको? हम लोग अक्सर जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही देख रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये है, लेकिन नेगेटिव चीजों में से अपने
یعنی کہ پازیٹیوٹی تلاش کرنا، یہ جو آرٹ ہوتا ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہم اکثر، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہماری کمپلیننگ ہی ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ ہو گیا، میں بیمار ہو گئی، میرے پاس یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اتنی مہنگائی. اب دیکھیں آپ یہاں پہ پاکستان کو تو چھوڑیں، اب یہاں پہ بھی ہم جب کسی کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا، سبحان اللہ. تو ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے، ہر چیز میں $2-3 کا اضافہ ہو گیا. کتنا عام ہو گیا نا یہ جملے، لیکن ہم اس میں سے کبھی اپنے لیے کوئی شکر کا وہ نہیں پہلو کرتے کہ اگر اتنی مہنگائی ہو بھی گئی ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی رات ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خالی پیٹ سوئے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری جو پینٹری ہے وہ خالی ہو، ہمیشہ بھری ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو لیکن آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن میں اکثر اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے. کبھی سوچا بھی نہیں چیز اٹھاتے ہوئے کہ یہ کتنے ڈالر کی ہے نا. بس اگر کوئی چیز چاہیے، جیسے ویسے عمومی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ اتنے کی اتنے کی ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کوئی انگریڈینٹ چاہیے، کبھی ہم سوچتے ہیں یہ کتنی مہنگی ہے تو چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ کچھ اور استعمال کر لیتے ہیں. نہیں، ہم وہی چیز جا کے بڑے آرام سے اٹھا کے لے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری جیبوں کو بھرا ہوا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھار ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے. اگر ہمیں چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہم جا کے آرام سے لے آتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیسک ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے. وہ اپنی بیسک ضرورت کو بھی کہتے ہیں چھوڑو، یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے، اس کی جگہ کچھ اور کر لیتے ہیں یا اس کو رہنے ہی دیتے ہیں نا. تو کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں شکر کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اپنی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے کہ ہر حال میں، چاہے کتنی ہی بری سچویشن ہو جائے، ہر حال میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ضرور اپنے لیے ڈھونڈ کے رکھیں. اور یہ انسان کے اپنے اندر ہونی چاہیے. ہمیں دوسروں کا سہارا نہیں چاہیے ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی مجھے بتائے. نہیں، ہم خود اتنے موٹیویٹڈ ہوں، ہم خود اتنے پازیٹیو تھنکرز ہوں کہ کچھ نیگیٹو ہو ہماری زندگی میں، کچھ ہمارے ساتھ برا ہو تو ہم فوراً خود سے اس کے لیے ایک پازیٹیوٹی اس میں سے نکال لیں. ہمیں دوسروں کا سہارا نہ لینا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بدل دے، کیونکہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے نا تو وہ انسان پورے کا پورا بدل جاتا ہے. ہم لاسٹ کلاس میں موسم کی بات کر رہے تھے نا، تو موسم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ بیسکلی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. جب ہم خود خوش ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کسی چیز کو پازیٹیو لے رہا ہوتا ہے تو اس چیز میں ہمیں خیر آ جاتی ہے. اب دھوپ، جیسے فار ایگزامپل اس دن ہم نے بات کی تھی، اب دھوپ اگر روز نکلے گی تو ہمارا دماغ اس چیز کو اس طرح سے نہیں لے گا، لیکن کئی دنوں بعد نکلے گی تو ہم اس کو بہت اچھے سے لیں گے. ہمارا یعنی کہ پورا موڈ چینج ہو جائے گا. بہت دھوپ نکلتی رہے، اس کے بعد ایک دن بارش ہو تو ہمارا موڈ اس بارش سے بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر روز بارش ہو رہی ہو تو ہم اسے یعنی کہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس چیز کو اتنا وہ نہیں اہم سمجھتے. تو اصل گیم جو ہے نا وہ ہمارے دماغ کے اندر ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو یہ سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. ہم سب کو جو ہے وہ مثبت سوچنے والا بنائے. آمین. اور خوش رہنے والا بھی اور خوشیاں بانٹنے والا بھی بنائے. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لیسن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ادروائز انشاءاللہ ہم اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس بات کے اوپر؟ الحمدللہ. جی سسٹر ناز، یہ بھی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان نہ جا سکے، اپنے گھر نہ جا سکے، انڈیا نہ جا سکے، یا جو بھی جہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں، تو لوگ بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں یعنی کہ ہر وقت غم میں رہتے ہیں. اور جو موقع مل رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان پہ بھی خوش نہیں ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ غم دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میں جو نا وہ اتنے سالوں سے واپس نہیں گئی. حالانکہ اگر انسان دیکھے تو اگر ایک چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کسی انسان کو روکا ہوا ہے تو اس کے بدلے میں بہت ساری اور چیزیں بھی انسان کو دی ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک چیز کے اوپر یعنی کہ اس کو ہم اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ جو باقی جو خوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں، نعمتیں دی ہوتی ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں نا. تو یہ بھی ناشکرا پن ہے کہ ایک چیز نہیں ملی تو اس کے غم میں جو ہے وہ خود بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں سوچ سوچ کے، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. چلیے جی انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم اپنا لیسن نمبر 14 جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور پھر لیسن نمبر 15 اور 16 جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. سب ریڈی ہیں؟ چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاری استاذہ کے ساتھ. بسم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ہمارا آج کا موضوع ہے جسمانی صحت اور غذا، کھانا پینا. سب سے پہلی بات، ایمان والوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ البقرہ 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی گلی سڑی چیزوں سے، گندی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ سڑان کا باعث بنتی ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن ام عبداللہ نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا، لیکن آپ نے ان کے قاصد کو واپس بھیج دیا. کہا کہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے لیا ہے. انہوں نے جواب بھیجا کہ یہ میری بکری کا دودھ ہے. آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ پوچھو کہ وہ بکری کہاں سے لی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی ہے. پھر آپ نے دودھ پیا. دوسرے دن ام عبداللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہوں نے دودھ بھیجا تھا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف طیب چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب آپ کا کھانا طیب ہو. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مرغیوں کی جو خوراک ہے وہ پگ سے بن رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہر شخص کا یہ کانشیس بیدار ہو جائے کہ جو وہ کھا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پیچھے سے پیچھے جب ہم جائیں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں، طیب ہے یا نہیں. کعب بن عجرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے کعب بن عجرہ، کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو مگر آگ ہی اس کے حق میں لائق تر ہے. اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ وہ آگ میں ہی جلایا جائے. کون سا گوشت؟ جو حرام سے پلا ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں. اور فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. پھر ایک شخص کا ذکر کیا جو دور دراز مقام کا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال غبار آلود صورت میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام، لباس حرام، اس کے گوشت پوش کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے. ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ سارے کا سارا ہی نجس اور اللہ پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز ہرگز نہ کھاتے تھے، اسے آگے بڑھا دیتے تھے، دوسروں کو دے دیتے، ہدیہ کر دیتے، لیکن آپ ہدیہ شوق سے قبول کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو آپ نے فرمایا کخ کخ، تھو تھو، نکالو اسے.
پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے، یعنی صرف خود نہیں بلکہ بچے کو بھی نہیں کھانے دیا۔ مومن اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے پاکیزہ چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ہے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ دیکھیے شہد کی مکھی جا کے خاموشی سے آرام سے رس چوس لیتی ہے، لیکن پھول پہ کچھ بھی زد نہیں آتی، اس کو خراب نہیں کرتی۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، الاعراف 31۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو۔ کھانے پینے میں سادگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز۔ ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں 1 وقت کا کھانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پے در پے 3 دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے، یعنی 3 کنزیکٹیو ڈیز ایسا کھانا نہیں ملا، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ، عمر، کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی۔ اسی طرح سادہ اور متوازن غذا زیادہ بہتر ہے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے، اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا، یعنی کوئی بھی برتن جو انسان بھرتا ہے تو پیٹ سے بدتر کوئی چیز نہیں جسے کوئی بھرے۔ ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1 کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا سانس لینے کے لیے۔ اسی طرح بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوک اس کو لگے گی جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ قیامت کا دن اتنا طویل دن ہے نا، حشر کا میدان۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصر من جشائک، تم اپنے ڈکار کم کرو، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے مت لانا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اور دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتیں بھر لیتا ہے۔ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مت لانا آئندہ۔ کمپنی کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ کھانے والا بہت تیز کھا رہا ہو، بہت زیادہ کھا رہا ہو یا دیر تک کھاتا رہے تو پھر آپ کو بھی اتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی کچھ کھاتے رہیں گے بغیر بھوک کے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک دفعہ کھا لیا پھر کسی اور نے آفر کیا، پھر کھانے بیٹھ گئے، کوئی اور کھانے لگا اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ چیز ہوتی ہے
کہ وہ گھر میں سب لوگ اگر ایک وقت میں موجود نہ اور مل کے کھانا نہ کھا رہے ہوں تو ایک آیا اس کے لیے گرم کیا، اس میں سے کچھ چکھ لیا، دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، تیسرے کو کمپنی دے دی، اور یوں کھانے کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ عطیہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو سنا، انہیں ایک کھانا کھانے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جتنا کھا لیا وہی کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے، یعنی حشر کے میدان میں۔ صرف لذت کے لیے نہیں کھانا چاہیے، یعنی صرف ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ بہت سا جنک فوڈ کس لیے کھایا جاتا ہے؟ صرف مزے کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پڑھیے آگے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اور آگے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو قومیں صرف کھانے کے لیے زندہ رہتی اور کھانے میں صرف ٹیسٹ ہی ان کا مقصود ہے تو پھر وہ ذلت کا شکار ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی، کیونکہ انہوں نے صرف مزے مزے کے کھانوں کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا رکھا ہے، وہ اسی کے لیے جیتے ہیں، نتیجتاً نہ عبادت کے لیے وقت ہے اور نہ ہی پھر کسی بڑے مقصد کے لیے کچھ کرنے کو وقت ہے۔ جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، روز ایک ہی کھانا، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ بہتر چیز کون سی تھی؟ من و سلوہ۔ اسی طرح طرح کے کھانے کی طلب سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ کے مشروب پیئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، ایسے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پیدا ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل ہم نے باب شروع کیا تھا جسمانی صحت اور غذا کے بارے میں، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کھانا صحت کے لیے، طاقت کے لیے، تاکہ ہم بہتر طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکیں، لیکن ایسا کھانا کہ جو ہماری صحت کے لیے نقصان کا باعث بنے یا ہماری عبادت میں خلل ڈالے، اس کھانے سے بچنا ضروری ہے۔ عام طور پر کھانے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ لذت ہے، کہ ٹیسٹ اچھا ہو، رنگ اچھا ہو، خوشبو اچھی ہو، لیکن بعض اوقات ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے، لذت کے لیے، یا پھر صرف اس کا رنگ یا اس کا ظاہر اچھا دیکھنے کے لیے ہم اصل غذائیت اور اصل مقصد کھانے کا بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے کی روٹین پر غور کریں۔ کھانے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، صبر سے کام لیں، تو بڑی سے بڑی خواہش پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کی عزیز چیز زندگی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اگر واقعی اس پر ایمان ہو تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت دنیا میں نہیں لگ سکتی، وہ قیمت جنت کی صورت میں ہی ملے گی۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ہر خواہش پہ قابو پانا ہے، یعنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔
اور صرف لذت کے لیے طرح طرح کے کھانے کھانا اور صرف رنگ برنگ کی چیزیں کھانے کو ہی ترجیح دینا، خواہ اس میں کتنے ہی ہم کیمیکلز یا مضر صحت چیزیں شامل کر دیں. تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ کے مشروب پیئیں گے، یعنی رنگا رنگ ڈرنکس ہوں گے ان کے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، یعنی کھانے اور پینے میں ویرائٹی بہت ہوگی، رنگ بہت ہوں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، سوچ سمجھ کے نہیں بولیں گے. ایسے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. یعنی جو صرف لذت کے لیے جئیں، صرف دنیا کے لیے جئیں اور آخرت کو بھلا دیں. یہ پوری ایک پرسنالٹی کا ذکر ہے جس میں ان کھانوں اور ایسے لباس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے یا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ کس شکل میں کہ انسان کانفیڈنس کے نام پر بعض اوقات فضول قسم کی گفتگو شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کھانا صرف کھانا نہیں ہے، وہ انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جی آپ فرمائیے. اس میں خاص طور پر فوڈ کلرز کا ذکر ہے. فوڈ کلرز جو ہیں وہ ہیلتھ ہیزارڈ بھی ہیں، یعنی بعض فوڈ کلرز ایسے ہیں کہ وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، لیکن صرف اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی انہینس کر سکیں. پہلے ہوتا تھا کبھی کبھار شادیوں میں متنجن پکتا تھا یا اس میں کئی قسم کے رنگ ڈال دیتے چاولوں میں، لیکن اب تو عام روزمرہ کی جو غذا ہے اس کے اندر بھی ان نیسیسریلی کلر شامل کر دیا جاتا ہے. جب وہ ان نیچرل فوڈ کھائیں گے تو ہمارا سٹائل اور سوچنے کا اور ہر چیز کا ان نیچرل ہو جائے گا. جی جی ہاں، جو لوگ اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکیں گے وہی دجال کے پیچھے بھی چلیں گے. ہم زیادہ تر فاسٹ فوڈز بہت کھاتے ہیں، تو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ ایک ہوم میڈ برگر اور ایک میک ڈونلڈس کا میرے خیال سے برگر نے رکھا تھا. وہ جو ہوم میڈ برگر تھا وہ ایک دن بعد تھوڑا سا خراب ہوا، دوسری دن بعد بالکل خراب ہوا، اور تیسری دن بالکل خراب تھا. اور جو میک ڈونلڈس کا برگر تھا اٹ واز لائک فار اے فیو ویکس، وہ مسلسل بالکل وہی ٹھیک طرح سے دکھ رہا تھا. تو ہم یہ سب کچھ کنزیوم کر کے پھر بیمار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں بیمار ہو رہے. تو اس میں جتنے پرزرویٹیوز ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں، تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بالکل. فاسٹ فوڈ کے علاوہ استاذہ یہ جو ٹن فوڈز ہیں، ٹن فوڈز، ان میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ باہر کی کنٹریز میں پیک ہو کے بعض دفعہ آتے ہیں اور دے کنٹین سوپس اینڈ میٹ پارٹس جو حلال بھی نہیں جو ہوتے. حلال نہیں ہوتے. تو ان کو خریدتے وقت بھی بہت محتاط ہونا. بالکل. ہم سارے ینگسٹرز کے ساتھ یہ ہے کہ ایک کھانے کے بعد فاسٹ فوڈ کھانے میں کہتے ہیں اب کھانے میں کیا ہے، پھر ایپیٹائزر ہوتا ہے، ایپیٹائزر کے بعد کہتے ہیں اب پینے میں کیا ہے. ہمارا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. تو میں ایک چیز پریکٹس کر رہی ہوں، ایک تو ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی اچھا ہے، پلس یہ کہ ایک عادت بنائیں، کیونکہ ابھی ہم کنزیکٹیولی یہی احادیث پڑھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ خاص طور پہ سردیوں میں وارم واٹر انٹیک کرتے ہیں تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ پورے 24 آورز میں مجھے خود ایون ان 1 آور مجھے تھوڑی سی ہنگر پینگز فیل ہوئی. ہم لوگ تو ہنگر پینگز کو بھول چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں. ہم صرف کہتے ہیں اچھا اب کھانا بن گیا بس ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں. اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے جس طرح اگر صبح میں نے چائے لے لی یا تھوڑی سی روٹی لے لی تو صرف میں کینٹین میں یہاں پر کھاتی ہوں، پھر مجھے پورے دن میں صرف پانی اگر آپ انٹیک کرتے ہیں نا آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑتی کھانے کی. اور پھر آپ ظاہر بات ہے کھانے سے دماغ نکلے گا تو آپ کام کریں گے. بالکل. یہ جو گرم پانی کا نسخہ بتا رہی ہیں بہت ہی کارآمد ہے اور بہت فائدہ مند ہے. ایک تو یہ کہ سردی نہیں لگتی اور دوسرا یہ کہ جسم سے زائد ایسی چیزیں بھی نکال دیتا ہے کہ جو پھر بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی. ہم لوگ ایکسرسائز وغیرہ کی تو بات کر رہے ہیں نا کہ کرنی ہے، لیکن ہمارے اوپر فاضل جو فیٹس ہیں ان کو بھی تو نکالنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو آئی آسکڈ مائی بردر، تو اس نے مجھے کہا کہ جب آپ کو بھوک لگے صرف اسی وقت کھائیں، نہیں جو صحیح ہنگر پینگز فیل ہوتی ہیں اس وقت کھائیں، اور جیسے ہی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پینگ ختم ہو گئی ہے، یعنی ایک فیلنگ، تو اس وقت ہاتھ چھوڑ دیں. وہ جو تینوں حصے ہیں وہ بھرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. جی ہاں، ہر قسم کی پروسیسڈ فوڈ جو ہے، چاہے چیز ہو چاہے ملک ہو، کوئی بھی چیز. ہماری باڈی میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ جب سیکریٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب ہمیں آیا بھوک لگ رہی ہے اور اب ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، اب ہمیں کھانا ہے، انٹیک کرنا ہے اور نہیں کرنا. تو وہ اکثر اس کا بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور وہ بھی کبھی کبھی اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ آج کل سردیاں ہیں تو چلغوزے کھائے جائیں
اس سے جو ہے اس کی سیکریشن جو ہے لیول پہ رہتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے کھانا ہے اور اب مجھے نہیں کھانا، یہ میں ایکسٹرا انٹیک کر رہی ہوں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. گڈ. وہ سرٹن نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی کمی ہوتی ہے تو پھر بھوک لگتی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں. بعض لوگوں کے پیٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی بھوکے رہتے ہیں اور پھر اور کھانے کی سوچتے رہتے ہیں, تو وہ ایک بیماری بن گئی نا, یعنی حقیقی بھوک نہیں ہوتی وہ. جی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر انسان یہ تہیا کر لے کہ میں نے پروسیسڈ فوڈ لینی ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں, رہنا ہی نیچرل ہے, کھانا ہی نیچرل ہے, کوئی پریشانی نہیں, کام خود ہی کم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. بات ہو رہی تھی نا فوڈ کے اوپر, تو ہر چیز میں ہم بیلنس رکھتے ہیں تو ہماری باڈی بھی صحیح کام کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو جب پیاس لگتی ہے تب بھی ہم اس کو کھانے سے پورا کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں ڈسٹنگوش کر پاتے کہ پیاس لگی تھی یا ہمیں بھوک لگی تھی. میں نے ایک ریسرچ دیکھی تھی جس میں جو اوبیس لوگ ہوتے ہیں ان کی اوبیسٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی ہے اس کی جب وہ کچھ کھا لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ انہیں بھوک لگی ہے شاید, لیکن اگر ہم وہ بیلنس مینٹین کریں تو ہماری لائف بہت کمفرٹیبل جاتی ہے اور صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. جس طرح ہمارے برین میں پارٹ ہے کہ جس سے ہمیں بھوک لگتی ہے, اسی طرح برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو سیٹائٹی سینٹر کہتے ہیں, جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا. اس برین کے پارٹ کو بھی ڈیولپ ہونا پڑتا ہے, وہ پیدائشی انسان کے اندر نہیں ہوتا, اور اس پارٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مدر فیڈ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرتی ہے. جو بچے باٹل فیڈ لیتے ہیں اس کا وہ برین کا سینٹر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا, تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اس چیز کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا. اسی کی وجہ سے اوبیسٹی کا سارا پرابلم چلتا ہے. ایک ٹپ تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے, میں نے کہیں پڑھی تھی, وہ یہ تھی کہ جب آپ کھا رہے ہو آپ چپ رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں, اور بہت اچھی طرح سے اس کو چیو کریں, عادت بنائیں, مطلب ایک ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اتنی دیر تک ایک نوالے کو چیو کرنا ہے, تاکہ پھر آپ کی عادت بن جائے گی. اینڈ پھر استاذہ یہ جو ٹپ بتا رہی ہے نا, تو مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی, تو میں نے اس کو اپلائی کر کے دیکھا اپنے اوپر کہ میں صحیح طرح چیو کر کے کھاؤں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اتنی دیر سے چبا رہا ہوتا ہے نا تو بندہ تھک جاتا ہے کھاتے کھاتے. ٹھیک, چلیے آگے چلتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں اور آداب. کھانے پینے میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. سبزیاں, پھل اور کھانے پینے کے برتن اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے چاہیے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کو نبیذ بنایا کرتی تھی. نبیذ کا ہم نے پڑھا کہ رات کو کھجوریں بھگو کر اس کا پانی یا ڈرنک صبح بنا کر پینا. پھر جب رات کا وقت ہوتا تو آپ رات کا کھانا تناول فرماتے اور کھانے پر اس نبیذ کو پی لیا کرتے تھے. پھر اگر کچھ نبیذ بچ جاتی تو وہ اسے بہا دیتی تھی یا اسے پی کر فارغ کر لیتی تھی, یعنی برتن خالی کر دیتی تھی. پھر رات کو نبیذ بنایا کرتی تھی. جب آپ صبح کو ناشتہ کرتے تو ناشتے کے بعد اسے پی لیا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مشکیزہ صبح شام دھویا کرتے تھے. امرہ کہتی ہے کہ میرے والد نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا دن میں 2 مرتبہ؟ فرمایا ہاں 2 مرتبہ. اس سے کیا اصول نکلتا ہے کہ اگر کسی برتن میں ایک ہی چیز آپ بار بار بنا رہے ہیں, پکا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کبھی دھوئیں نہ, کہ وہی چیز تو دوبارہ ڈال رہے ہیں اس لیے دھونا کس لیے. مثلا کہاں یہ ہو سکتا ہے چائے کا مگ, اس کو دھوئے بغیر دوبارہ چائے اس میں ڈال لیتے ہیں, سارا دن اس میں ڈالتے رہتے ہیں. پانی کی بوتلیں نہیں دھوتے, اور اسی طرح اگر گلاس یوز کرتے ہیں تو وہ بھی دنوں تک نہیں دھویا جاتا. واٹر کولر, ان کا تو سانس نکلتا ہی نہیں کسی وقت. اور اللہ اکبر, کچھ مائیں بچوں کے فیڈر نہیں دھوتی کہ بار بار دودھ ہی تو ڈال رہے ہیں. کیٹلز نہیں صاف کرتے, ان کے ساتھ وہ جم جاتا ہے سارا جو پانی ابالنے کے بعد جمتا ہے, اور پھر اسی میں مزید پانی ابال لیتے ہیں جس کا اثر پھر نئے پانی میں چلا جاتا ہے. جی ڈسپینسرز, اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک لیئر سی آ جاتی.
جی بالکل، پینس لیتے ہو، برتن لیتے وقت توا وغیرہ ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ توا دھوتے ہی نہیں ہیں اور اس کے آس پاس اتنا کچھ جم جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس پارٹ آف توا. اب جہاں یہ کوکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر جو اسموک سکر ہوتا ہے، عام طور پر جو کچھ پکتا ہے وہ سارا اس کے اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے اور اس کو کبھی کوئی صاف نہیں کرتا، اور پھر کھلے ڈھکنوں سے پانی ابالتے ہیں، چائے بناتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا چائے پکاتے وقت یہ پانی ابالتے وقت ڈھکتا ہی نہیں ہے، وہ بھی کھلا رہتا ہے اور خود ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کیا چیز آ کے بیچ میں ابل جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں سے وہ جو جالے شالے اندر لگ جاتے ہیں اس کے چمنی کے کہہ لیں یا کسی بھی ایسی چیز کے جو کھانے پکانے کی جگہ کے اوپر ہوتی ہے، چاہے چھت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو صاف نہیں کرتے تو وہاں سے چیزیں دوبارہ کھانے کے اندر پکیں گی. کوکر کی رم نہیں دھوتے لوگ، ڈھکن کھولا اور پھر رکھ دیا اس کو کہ اس کو تو کچھ نہیں ہو، زیادہ اس کو کنگال لیا. آئل میں چیزیں تلتے ہیں پھر اس کو اسی کڑھائی میں رہنے دیتے، پھر دوبارہ اس کو گرم کر کے اور آئل ڈال دیتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. فریج نہیں صاف کرتے، جس بیلنے سے روٹی بیلتے ہیں اس کی تو کبھی قسمت جاگی نہیں کہ اسے بھی کبھی دھو دے. جن بوٹل میں مسالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بس ختم ہوا یا نہ بھی ہوا تو اوپر سے اور ڈال دیا. تو بہرحال اب سنت آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنا اہتمام کرتی تھی، یعنی دن میں 2 بار. امرا ان کی شاگردہ ہیں حضرت عائشہ کی، تو ان کے والد نے پوچھا کیونکہ وہ سب لوگ کین تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا تھا، اس کو جانے، ان طریقوں کو سمجھے، کیونکہ کھانے پینے کے معاملے تو ہر ایک کے ساتھ ہیں اور صبح شام ان سے واسطہ پڑتا ہے. یعنی جس طرح ہم نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کبھی ہم نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات کیا تھیں اور اس میں آپ کی سنت کیا ہے. پھر اچھے طریقے سے کھانا پکانا، یعنی سر سے اتارنے والی بات نہ ہو، اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح غذائیت بچائی جائے. کٹنگ نہیں آتی لوگوں کو، چھلکا اتارنا نہیں آتا، وہ ساری غذائیت ساتھ ہی کاٹتے، اتنا موٹا موٹا چھلکا اتاریں گے کہ وہ سب نیوٹرینٹس ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے. یا پھر یہ کہ ہیپ ہیزرڈلی اس کو کاٹ لیں گے جس سے اس کی شکل ہی کچھ صحیح نظر نہیں آتی. پھر اسی طرح بعض اوقات کچا ہوتا ہے، بعض اوقات اوور کوکڈ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو صفیہ رضی اللہ عنہا جیسا کھانا بنانے والی ہو. کون تھی صفیہ رضی اللہ عنہا؟ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی نا. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، نیبر، جو کہ فارسی تھا، یعنی پرشین تھا، ایران سے آیا ہوا تھا. وہ شوربہ بہت عمدہ بناتا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا. پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اور پکا تو لیا آپ نے تو اب ہاتھ دھوئیں. یعنی پکانے میں 2 اہم باتیں، ایک تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام، اور دوسرے صحیح طور پر کوک کرنا، ایسا کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اب کھانے بیٹھے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے. بیٹھ کر کھانا پینا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کھائے. حضرت انس نے کیا کہا؟ فقال ذاک اشر و اخبث، زیادہ خبیث بات ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کھائے. اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اگر پتا چل جائے اس کو کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑی سی دیر ہے نا، بس ایسے ہی ہے نا، ذرا سی بات ہے، 2 گھونٹی لے لو. بعض لوگ تو صرف کھڑے نہیں ہوتے، چلتے پھرتے کھاتے ہیں، چلتے پھرتے پی رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی زیادہ نقصان دہ. الا یہ کہ کوئی واقعی ایسی مجبوری ہو کہ جہاں آپ کہیں بیٹھ ہی نہ سکتے ہو، مثلاً حج کا موسم ہے، ہزاروں لاکھوں میں لوگ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ کو سخت پیاس لگی اور آپ نے پانی پینا اور آپ رستے میں بیٹھ جائیں تو لوگ آپ کے اوپر ہی چڑھ جائیں گے. ایسی جگہ مجبوری کی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اور کچھ لوگ کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسی صورت میں ایکسیپشنل صورت ضرور موجود ہے، لیکن اس کو نارم نہیں بنانا چاہیے، ہر وقت کی عادت نہیں بنانا چاہیے، اس میں کراہت ہونی چاہیے. ہاں ضرورتاً اور بات ہے. اور پھر زمزم کی بات، زمزم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمزم دیا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کو پیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پانی کی کوئی خاص خصوصیت ہو، لیکن زمزم کے لیے بھی بتکلف کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہیں یا وہاں پر موجود ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی لیں،
کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب تو خیر بند ہو گیا وہ جہاں پبلک جا سکتی، لیکن عام طور پر بیٹھ کر پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ضرورتاً چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کر کھانے کی اجازت یا رخصت ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھا لیتے تھے، کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے، لیکن یہ ضرورتاً ہے، ورنہ عام صورت کیا ہے؟ بیٹھ کے. پھر بیٹھنے کا انداز کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا تشت تھا جسے غرا کہا جاتا ہے. اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، کافی بڑا تھا. عربوں کے ہاں آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، سب کا کھانا ایک ہی جگہ ڈالا جاتا. جب چاشت کا وقت ہوا اور انہوں نے ضحیٰ کی نماز پڑھ لی تو اس تشت کو لایا گیا جبکہ اس میں سرید بنایا گیا تھا، یعنی شوربے میں روٹی بھگوئی گئی تھی. سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک لیے. ایک بدوی نے کہا، بیٹھنے کا یہ انداز کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نیک خو بندہ بنایا ہے، نہ کہ متکبر سرکش. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہوں تو سمٹ کر بیٹھا جائے اور کم سے کم جگہ پر بیٹھ کر کھا لیا جائے. ایک اور روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، اور غلام کی جو کی روٹی پر بھی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے. یعنی کھانے پینے میں اور عام روزمرہ زندگی میں سمپلسٹی کی بات ہو رہی، یعنی غلام کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اقعاء کے طور پر بیٹھے تھے، کھجوریں کھاتے تھے. اقعاء کے طور پر بیٹھنا کیا ہے؟ یعنی ایک پاؤں نیچے اور ایک کھڑا رکھنا. ٹیک لگا کر نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر مت کھاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا میں سہارا لے کر ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یعنی منع بھی کیا، حکم بھی دیا اور خود اپنا طرز عمل بھی بتایا. پیٹ کے بل گر کر نہ کھانا، یعنی پیٹ کے بل لیٹ کے نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ الٹا لیٹ جاتے ہیں، صاحب نے کمپیوٹر کھول لیتے ہیں، کچھ کھانے کی چیز رکھ لیتے ہیں اور ساتھ کھاتے رہتے ہیں. اگر آپ کہیں بھی بچوں کو دیکھیں کہ اسکرینز لے کر ان کے لیٹنے کی شیپ کیا ہوتی ہے یا کیا انداز ہوتا ہے، یہ کس طرح عام طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا. دسترخوان پر کھانا. قتادہ کہتے کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، یعنی خوان پر نہیں کھایا، اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں، یعنی ایک پلیٹ میں بہت کچھ بھر کے نہیں رکھا، نہ کبھی چپاتی کھائی. میں نے قتادہ سے پوچھا پھر وہ کس چیز پہ کھانا کھاتے تھے؟ بتایا کہ سفرے پر، یعنی چمڑے کے دسترخوان پر. آج کل عربوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلاسٹک کا ایک باریک سا کپڑا جو ہے وہ نیچے بچھا دیتے ہیں، اسی پہ روٹی رکھ دیتے ہیں، اسی پہ چھوٹی موٹی زیتون یا جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی بھی، اور پھر اینڈ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. یعنی زمین پر کھاتے اور کپڑا بچھا کر یا چمڑے کا دسترخوان بچھا کر. ہر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. سیدنا عمر ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. کون تھے یہ؟ عمر بن ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے. کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، کبھی ادھر سے کھایا جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے، یعنی کہ دوسرے کے آگے سے انسان کو اٹھا کے کھائے. چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت پر قائم رہا، یعنی اسی ہدایت کے مطابق میں نے کھانا کھایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو صحیح کھانے کے آداب اور ایٹیکیٹس بتا دینے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کے جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے. عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، بچہ کھیل کود رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا یا کچھ اور کھانے کی چیز دے دی، وہ بچپن سے ہی گھوم پھر کے کھا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، پھر وہ عادت ہو جاتی اور بڑے ہو کر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ انسان کی کھانے کی جو بھی عادتیں شروع سے پڑ جاتی ہیں وہ جب تک اس طریقے پر نہیں کھاتا اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی. یعنی اگر کسی کو لیٹ کے کھانے کی عادت پڑ گئی یا بیٹھ کے یا الٹے ہاتھ سے یا پھر بہت زیادہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ عادتیں قابو میں نہیں آتی، ان کو بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. وحشی بن حرب اپنے والد اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا.
آپ نے فرمایا شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو. وہ کہنے لگے جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی. یعنی برکت کا مطلب عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھانا شاید باہر زیادہ ہو جائے گا, مانا اس کا یہ کہ جو کھایا ہوگا وہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بعض اوقات تھوڑی سی کوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں تو آپ بہت کنٹینٹ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات آپ بہت کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کچھ کھایا نہیں. تو اس میں جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے, اور اپنے سامنے سے کھایا جائے, اور بیٹھ کر کھایا جائے, اور اکٹھے ہو کر کھایا جائے. الگ الگ کھانے سے بھی انسان کو اطمینان نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں یا مل کے کھاتے ہیں تو ایک خوشی سی بھی ہوتی ہے نا, اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے, اور انسان کو صرف جسمانی بھوک نہیں ہوتی ہے, اس کو ایک روحانی بھوک بھی ہوتی ہے, یا ایک ایموشنل بھوک بھی ہوتی. تو جب والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس کھانے سے ایک اطمینان اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے, اگر شروع میں پڑھنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو پڑھ لے. بسم اللہ فی اولی و آخری, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک چھوٹی بچی آئی, گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا, یعنی ایسے کوئی پش کر رہا, وہ آگے آگے آتی جا رہی. اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اسے کھانا نہیں لینے دیا. پھر ایک بدوی آیا, گویا اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. چنانچہ اس بچی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے, تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ شیطان اس بدوی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کر لے, تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. اچھا, آپ عام طور پر نوٹس کریں, کوئی پارٹی ہو, شادی ہو, دعوت ہو, خاندان میں لوگ اکٹھے ہوں یا گھر میں, تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کھانا لا کر رکھیں تو ایک دم بچے کیا کرتے ہیں, ہاتھ مار دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ گرا دیتے ہیں, یا پھر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں, خصوصاً سیلڈز میں سے یا ایسی چیزیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں جس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات جیسے بہت لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, جیسے خاندان کی کوئی دعوت ہے یا شادی ہے کوئی, تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چونکہ فاسٹ موونگ ہوتے ہیں, تیزی سے جاتے ہیں اور جا کے کچھ نہ کچھ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کی خاص طور پر احتیاط کیجیے کہ جب کھانا کھلے تو کوئی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر ہاتھ نہ ڈالے. اگر ابتدا بسم اللہ سے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, انشاءاللہ اس کھانے میں برکت بھی ہوگی, اور وہ صرف غذا نہیں بلکہ طاقت اور صحت کا ذریعہ بھی ہوگا. نکالتے وقت بھی پڑھی, وہ تو مومن ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے. اور اگر بچے آگے ہاتھ بڑھائیں بھی تو یہ سوچ کے کہ اچھا بچے ہیں کوئی بات نہیں, لینے مت دیں, روک لیں ان کو, ہاتھ پکڑ لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں تو پھر ان کے لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں بچوں کی تو بات دور رہی, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ مخصوص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھلنے سے پہلے ہی یا چلتے پھرتے ادھر سے سیلیڈ اٹھا کے منہ میں ڈال لیں گے, پلیٹ میں بھی کچھ نہیں ڈالیں گے, ادھر سے کچھ اور منہ میں ڈالیں گے, پھر اس کے بعد سارا کچھ دیکھ داکھ کے پھر آخر میں آ کے لینا شروع کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت ہی معیوب قسم کی حرکت ہے. کسی نے آپ کو بلایا ہے, اب وہ جو بھی دے, جو بھی پیش کرے, اسے خوشی سے اور شکر گزاری کے ساتھ کھا لیں. اگر آپ کو پسند نہیں, اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ چھوڑ دیں, نہ اس میں نقص نکالیں اور نہ ہی بلا وجہ دوسری چیزوں کا مطالبہ کریں, اور نہ ہی پھر اس قسم کی چلتے پھرتے معیوب حرکتیں کریں, کیونکہ ہمارے اعمال بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ایسی سب چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم. سازا بازاروں میں بعض اوقات چلتے پھرتے لوگ جیسے چپس والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا دانے بیچنے والا بیٹھا ہوتا ہے, تو میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ایسے اٹھا کے ایک چپس کھا لیا, یا خرید ہی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایک ایک لے کے کھا بھی رہے ہیں نا, یعنی خرید بھی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی شروع کر دیں. جی, ڈرائی فروٹ کی دکانوں پہ بہت زیادہ ایسے کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ یعنی مہنگا بھی ہے, اور تھوڑا سا لیں گے اور باقی ایسے ادھر سے اٹھا رہے ہیں ادھر سے, اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اور پھر کسی کی مرضی کے بغیر, مالک کی مرضی کے بغیر اس کی چیز لینا حرام ہے. وہ
جی بالکل. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا بناتے بناتے بیچ میں سے کچھ کھانے لگ گئے, کچھ چاٹنے لگ گئے, ادھر انگلی ڈالی کچھ ادھر ڈالی, اور سیلڈ بنایا تو وہ کھانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی وقت کی کمی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ آپ کو دوبارہ بیٹھ کے کھانے کا موقع نہیں ملے گا, تو ایک الگ بات ہے, بسم اللہ پڑھ کے آپ ساتھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو انگلیاں ادھر ادھر ڈال کے یہ چک وہ رکھ, یہ چیزیں ٹھیک نہیں, اور چلتے پھرتے کھانا, یعنی یہ مایوب حرکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تمہارے لیے فارس اور روم کی سرزمین ضرور فتح ہوگی اور کھانے کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اللہ کے نام کا ذکر نہ ہوگا. لیکن انسان کے اندر بیسیکلی جو لالچ ہے نا, وہ اس کو اندھا کر دیتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ پھر بھی صبر سے رہتے ہیں, وہ پھر بھی انتظار کر لیتے ہیں, لیکن جن کو بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے عموماً وہ انتظار نہیں کرتے, اور پھر اس جلدی میں اور لالچ میں اور پھر اس فکر میں کہ کوئی اور نہ لے جائے میری پسندیدہ چیز, اللہ کا نام بھول جاتا ہے. ویسے بھی دنیا کی کثرت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے انسان کو. چوئنگم جو ہم کھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب چو کرتے رہتے ہیں نا مسلسل, تھوڑا سا جوس ہوتا ہے جو شروع میں بس چلا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہم کرتے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا ڈائجسٹو ٹریک جو ہے نا وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے, جیسے آپ اصل کھانا کھا رہے ہیں, اور وہ کئی گھنٹے, ایک ختم ہوتی ہے دوسری منہ میں ڈالتے ہیں, تیسری ختم ہوتی ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ پیٹ کو کسی ٹائم ریسٹ نہیں ملتا. اور پھر یہ الٹا لیٹ کے بھی ہر حال میں, حتیٰ کہ واش روم گئے وہاں بھی منہ چلتا رہا. اس دن پڑھا تھا نا کہ 1 گرام کا 10واں حصہ بھی اگر انسان منہ میں ڈالتا ہے تو پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کو ریسٹ ملتا ہی نہیں. دل سخت ہو جاتا ہے. کھانوں کی کثرت جو ہے وہ غفلت کے ساتھ ساتھ دلوں کو سخت بھی کرتی چلی جاتی. کہیں یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی کھانا کھاتے ہی سو جائے تو اس سے واقعی انسان کا جو ہارٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جی, جو ہمارا اسٹمک ہوتا ہے وہ ایسیڈک نیچر ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہماری پروٹینز ہوتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے قدرتی طور پہ وہاں پہ ڈائلوٹ سا HCl پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ اس کھانے کو جو ہے وہ ڈیزالو کرتا ہے, جس کی وجہ سے پروٹین ایزیلی ڈیزالو ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم چوئنگم کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تو جوس جاتا ہے, اور گھنٹے 2 گھنٹے اس کے بعد ہم جو چوئنگم کو چباتے رہتے ہیں وہ HCl قدرتی طور پہ نکلتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے السر پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے. وہ اسٹمک کی جو والز ہوتے ہیں ان کو زخمی کر دیتا ہے, کیونکہ اگر اس میں کوئی سالڈ فوڈ نہیں ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ اسٹمک کی وال کو ڈائجسٹ کرنے لگے گا. آپ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا اور اس کے اندر ڈالا ہوا کچھ نہیں. اسی طرح بچوں کو جو نپل دے دیتے ہیں, نپل کہ وہ خاموش رہے, اگر رونے لگیں گے تو وہ فیڈر کا ٹائم تو نہیں ہوتا تو وہ ویسے ان کے منہ میں نپل لگا دیتے ہیں, تو اس سے بھی جی ان کا بھی سسٹم ایکٹیو رہتا ہے نا, کیونکہ سسٹم جو ہے وہ زبان سے اور دانتوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا, تالو سے زبان, دانت, حلق. ٹھیک ہے, آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابلیس نے کہا, اے میرے رب, تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے, میرا رزق کہاں ہے؟ یعنی سب کا رزق ہے تو میرا کہاں ہے؟ فرمایا, ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہاں سے تمہارا رزق ہے, وہاں سے تم کھا سکتے ہو, وہ اس کے لیے حلال ہو گیا. پھر ہے وقت پر کھانا اور جوش ٹھنڈا ہونے پر کھانا. اسماء بنت ابی بکر جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا. پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کھانا زیادہ برکت والا ہوتا ہے, یعنی جس کا ابال ختم ہو جائے اور اس کے اندر کی بھاپ ختم ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک اس کا جوش نہ چلا جائے, یعنی جیسے ہنڈیا میں پکتا نا تو اس کے اندر گڑگڑاہٹ سی ہوتی ہے, تو اسے فوراً ہی نہیں کھانا شروع کر دینا چاہیے بلکہ ویٹ کرنا چاہیے. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تو طاقت نہ رکھے. تکبر نے ہی اس کو یہ بات ماننے سے منع کیا تھا. پھر وہ شخص اس ہاتھ کو زندگی بھر اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ ہی کچھ پیے, کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے. ضرورت پڑنے پر چھری چمچ کانٹے سے کھانا. عمرو ابن امیہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر اس سے کھا رہے تھے. یعنی بکری کے شانے کا گوشت
کاٹ کر یعنی چھری سے کھا رہے تھے. پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے, چھری رکھ دی, پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. یعنی عام گوشت کھانے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے. پھر گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھانا, یعنی آپ نے گوشت اٹھایا اور اس کو بائٹ کر کے کھانے لگے, ہاتھ سے نہیں توڑا بلکہ دانتوں سے توڑا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے. آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا. آپ نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا, کیونکہ بعض دفعہ وہ سخت ہوتا ہے, ہاتھوں سے ٹوٹتا نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر گھسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں دانتوں سے بھی کاٹ سکتے ہیں گوشت کی بوٹی کو. کھانے کے اطراف سے کھانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ, درمیان سے نہیں کھاؤ, بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے. اچھا, برکت کیا ہوتی؟ برکت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو معنی, ایک ہے لازم ہونا, چمٹنا, اسی سے ہے برکت البعیر, اونٹ بیٹھ گیا یعنی اس کی پیٹھ زمین سے چمٹ گئی, وہیں جم گیا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھوتی کا, بڑھنا, زیادہ ہونا, نشو نما پانا. تو کھانے کے اطراف سے شروع کرو, سائڈ سے, بیچ سے نہیں, کیونکہ بیچ میں برکت اتر رہی ہے. اور سائڈ سے کھاتے 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 جب انسان وہاں پہنچے گا تو پھر کھانے سے ایک تسلی بھی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا کھانے لگے تو پیالے کے اوپر درمیان سے نہ کھائے بلکہ نیچے کی جانب سے کھائے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سائڈ پر ہوتی ہیں اور بعض اوقات اوپر نیچے ہوتی ہیں, تو اوپر سے نہیں بلکہ سائڈ سے کھاتے کھاتے یا نیچے سے لینا شروع کرے. جیسے کیک ہے, تب یہ نہیں کہ ٹاپ سے سارا چیز اتار کے آپ کھا لیں, تو اس کو ایک طرف سے کھانا شروع کریں. عبید اللہ بن علی بن ابو رافع اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کھانے کی چوٹی سے کھایا جائے, کون آئس کریم کی طرح, یعنی ٹاپ سے نہیں کھانا شروع کریں. آپ اس کو ناپسند کرتے تھے. پھر اپنے سامنے سے کھانا, جیسے عمر بن ابی سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے. حکم بن رافع بن یسار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ کی انگلیاں مبارک اپنے آگے سے تجاوز نہ کرتی تھی. آگے سے تجاوز کا مطلب کیا, کہ کھانے کو کراس کر کے یا کھانے کو اوپر سے پار کر کے دوسری طرف سے نہیں بلکہ سامنے سے. پھر کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانی کھجور پیش کی گئی تو آپ اسے کھول کھول کر اچھی طرح جائزہ لیتے اور سسریاں نکال دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کھجور کے اندر سسریاں پڑ گئی ہیں تو اس کو پھینکنا نہیں, ضائع نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا, سسری نکال دیں اور اس کو دھو کے صاف کر کے کھا لیں. کھانے کی چیز اگر کوئی گر جائے تو بھی اسے صاف کر کے کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے. ہر آدمی کے پاس ہر کام میں موجود رہتا ہے, یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہے صاف کر کے پھر اسے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیباج پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی. آخر اس میں کیا وجہ ہوگی؟ سونے چاندی میں کھانے پینے سے کیوں روکا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ تکبر. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سونا جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے اور اس سے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں. ایک سونے کی بالی بنانا ہی اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو اگر آپ اس کی پلیٹ بنا رہے ہیں یا گلاس بنا رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہی کام شروع کر دیں تو آپ دیکھیے کہ سارا سونا تو لوگوں کے کچن میں آ جائے گا اور بزنس کہاں سے ہوگا, پھر باقی کام کیسے ہوں گے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض لوگوں نے چاندی کے اندر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے یا
ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پھر اس میں پانی برکت کے لیے ڈال دیتے ہیں، پھر اسی میں سے پی لیتے ہیں. تو ایسے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سخت وعید ہے. کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹنے اور پیالہ صاف کرنے کا حکم دیتے، اور آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مادی چیز ہی کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی ہے اس برکت کی شکل میں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس لیے برتن کو صاف کر لیا جائے. کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے سے پہلے چاٹنا یا چٹوانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ نہ پہنچے یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا لے. یعنی جیسے بچے اپنا خود نہیں چاٹ سکتے تو آپ ان کا چاٹ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں پہنچتے تھے جب تک اس کو چاٹ نہیں لیتے تھے. پھر کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے. سیدنا خالد بن ولید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنا ہوا گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے. اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ گوہ ہے تو آپ نے اس سے ہاتھ روک لیا. خالد نے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ ہماری سرزمین عرب کا جانور نہیں، اس لیے میری طبیعت اس سے پرہیز کرتی ہے. پھر خالد نے اسے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. حدیث تقریری کی بھی مثال ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا. مل کر کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں. اور اب تو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، یہ اس کی تدبیر کرتے ہیں کہ کھانے والے زیادہ نہ ہوں، یعنی زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ کھانے والے ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک اشعری لوگ جب جہاد میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اسے آپس میں ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں. وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یعنی اگر تھوڑا تھوڑا سب کے پاس ہے تو سب کو ایک جگہ کر لو جیسے ون ڈش ہوتی، اور پھر اس کو سب کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا کھانا چکھا جائے، جو آپ کے سامنے اسے کھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا 1 آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. کھانے میں اور لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کوئی چیز کھانے میں ڈال کر اضافہ کر لینا. جابر بن طارق کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس کدو پڑے ہیں جن کو وہ کاٹ رہے تھے. میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے، مزید ویجیٹیبل ڈال لی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو، یعنی اس کو بھی کھلاؤ. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو کہ یہ زیادہ وسیع اور پڑوسیوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت کھانے میں شوربہ لازمی ہوتا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ جو کھانے کے ٹرینڈز ہیں اس میں ڈرائی فوڈ کی طرف زیادہ رجحان ہے. پھر آنے والوں کو کھانے میں شریک کرنا. انس بن مالک جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا، ان سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا میں روزے سے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے میری جان کا افسوس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے کچھ نہ کھایا، کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ میں نہیں کھاتا. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. محیایا میری زندگی. زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، زندگی کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں، ان تمام
کرنے والے کاموں پر ہماری زندگی مشتمل ہوتی. اگر یہ کام جو ہم کرتے ہیں دن رات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی. تبھی ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے شمار ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام خواہ دنیا کے ہوں یا سراسر عبادت کے، مثلا نماز روزہ وغیرہ، یا پھر کھانا پینا، سونا جاگنا، ان تمام میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی. خالصتاً دنیا کے کام وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہو جائیں گے. اس طرح ایک مومن اپنی اچھی نیت اور سنت کے مطابق مختلف کاموں کو کر کے اپنی ساری زندگی کو ہی عبادت بنا لیتا ہے. کل ہم کھانے کے آداب اور احتیاطوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا. ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں. آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی اگر بھوک لگی ہے اور کسی نے آفر کیا ہے تو اسے کھا لو بغیر جھجک کے. ہاں، کھاتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے. دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسی لیے مل کر کھاتے ہوئے کوئی چیز دگنی نہیں لینی چاہیے، 2 عدد نہیں لینی چاہیے جب تک کہ دوسرے سے اجازت نہ لے لی جائے. حدیث میں آتا ہے جبلہ بن سہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی. عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے، جب ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 2 کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، ایک ہی کھاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمائی، ایک ہی دفعہ 2 اٹھا کے 2 منہ میں اکٹھی نہ ڈالو. ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو لالچ کی بنا پر یا پھر جلد بازی میں. تو کھانے میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، خصوصاً اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کھا رہے ہوں تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں. پھر فرماتے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لے. مثلا اگر جلدی اور واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے تو پھر کیا ہے، دوسرے سے پوچھ لیا جائے، بغیر اجازت کے ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا یا بڑا کسی کا حق مارنا درست نہیں. اور یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے، سب کا حق ہے ایک ایک لیں، لیکن اگر کسی کو دوسری دفعہ لینے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں دوسرے کی رضامندی کے ساتھ. اس میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے کھانا کھانے میں ایک معیوب حرکت یہ ہے کہ ہم جہاں جس وقت کسی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں. اس طرح دن میں کئی بار مختلف لوگوں کو اس حرکت سے تنگ کرنا بھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، خصوصاً جب ہاسٹل وغیرہ میں سب مل کے رہ رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا گھر کی طرف سے اگر کچھ لائے ہیں تو 200-300 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر سب میں بانٹیں گے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب کوئی کھا رہا ہو تو اس کے پاس جانے سے گریز کیا جائے، یعنی اس کو کھانے دیا جائے، الا یہ کہ اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے یا پھر ایسا ٹائم ہے کہ جس میں سب مل کے کھا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے پھرنا، یہ بھی ایک معیوب حرکت ہے. اکٹھے کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کی ابتدا بڑوں سے کی جائے. مثلا گھر کے اندر اگر سب بیٹھے ہیں ٹیبل پر یا جہاں بھی دسترخوان پر تو بسم اللہ پڑھ کر جو سب سے بڑا ہو وہ شروع کرے، اس کو نکالنا یا ڈالنا یا لینا، یا سب سے پہلے اس کو آفر کیا جائے. کل ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو اچانک ہی کھانے کے اندر ہاتھ ڈال رہی تھی اور جیسے کوئی اس کو پش کر رہا تھا اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ آپ شروع نہ کر لیتے اور اس میں ہاتھ نہ ڈالتے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنا ہاتھ کھانے میں جب تک نہ ڈالتے اور آپ اس میں سے سب سے پہلے نہیں لے لیتے تھے تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مثلاً پینے کی ہے اور سب کو دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ خود پیتے اور اس کے بعد پھر دائیں جانب سے شروع کر لیتے. تو اس لیے کوئی چیز دیتے وقت دائیں طرف سے پہل کرنی چاہیے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا. ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے اسے دوہا، پھر میں نے اسی کنویں کا پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا، یعنی دودھ اور پانی کو ملا لیا، ڈرنک بنا لیا.
ابو بکر آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر سامنے تھے. ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا. جب آپ پی کر فارغ ہوئے، یعنی پہلے آپ نے خود پیا تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر ہیں، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ پہلے آپ ابو بکر کو دیں، لیکن وہ بائیں طرف بیٹھے تھے. تو آپ نے پہلے دیہاتی کو دیا اپنی دائیں طرف. پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، یعنی دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں، بس خبردار دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے اور 3 مرتبہ انہوں نے اس بات کو دہرایا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ہاں تشریف لے گئے، آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور ساتھ بکری تھی اس کا دودھ دھویا اور اس کی لسی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. آپ نے خود پیا پہلے، پھر اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے شروع کیا، حالانکہ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ دیہاتی تھا. تو حضرت عمر بیچ میں انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ ابو بکر بھی بیٹھے، یعنی ان کا مقام مرتبہ اس دیہاتی سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف والوں کا حق زیادہ ہے اور آپ نے دائیں جانے والے سے ہی آغاز کیا، انہی کو پہلے دیا. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے. جب ہم ان مینرز کو، ایٹیکیٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپا دھاپی، بھیڑ، نہ کسی بڑے کا ادب نہ کسی چھوٹے کا لحاظ، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ کوئی محبت ہوتی ہے نہ کوئی احترام ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پھر کوئی باقی امور بھی درست ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا نا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو. تو اب اس میں حضرت ابو بکر کا ویسے تو مقام بڑا ہے، لیکن چونکہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے یہاں ادب کچھ اور ہے، یہاں کا سلیقہ کچھ اور ہے. ہاں کوئی ایسی مجلس ہوتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور صاحب خانہ آئے اور انہوں نے آغاز کرنا تھا تو وہ پھر ابو بکر سے کرتے، وہاں سے آغاز کرتے، پہلے ان کو سرو کرتے. لیکن چونکہ آپ اس مجلس میں خود موجود تھے، آپ ہی نے پانی بھی مانگا تھا، سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو طریقہ سکھایا وہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرنے کا تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سرونگ میں کوئی دیہاتی نہیں، اگر کوئی بچہ ہے یا کچھ تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، کبھی کبھی خادم کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے. اس روز کی بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ عام طور پر خادموں کو الگ ہی دیتے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں خود اپنی مرضی سے کھانے کے. وہ مالک کے سامنے یا بڑے کے سامنے بیٹھ کے جھجکیں گے، صحیح طرح کھا نہیں سکیں گے. لیکن کبھی ساتھ بھی بٹھا لیا جائے تو حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. مسجد میں کھانے کا جواز. عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد میں گوشت اور روٹی کھا لیا کرتے تھے. یعنی اگر دسترخوان بچھایا ہوا، سفرہ بچھایا ہوا ہو اور مسجد کا فلور یا کارپیٹ، اس پر گھی اور دیگر ہڈیاں وغیرہ یا کھانے کے ذرات نہ چھوڑے جائیں تو مسجد میں بھی کھانے میں حرج نہیں. لیکن عام طور پر لوگ چونکہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر مسجد کی جو اوور آل فضا ہے وہ خراب ہو جاتی، خصوصاً اگر بند دروازے کر کے لوگ کھا رہے ہوں اور اس کے تھوڑی دیر بعد نماز شروع ہو جائے تو پھر نماز میں خشوع نہیں ہوتا. اور خصوصاً باہر سے آنے والی نمازیوں کو، جو تو اندر بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں ان کی تو اور بات ہے، لیکن جو باہر سے آئیں گے انہیں مسجد میں خوشبو آئے گی اور ان کی نماز میں بہت خلل ہو جائے گا. جسے حسب موقع اور سچویشن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. 12 رخصت ضرور موجود ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں گوشت کھایا جو بھنا ہوا تھا، پھر ہم زمین پر بچھی ہوئی کنکریوں سے ہاتھ پہنچ کر نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے نیا وضو نہیں کیا. مطلب یہ کہ فلور جو تھا وہ مٹی کا ایک طرح سے تھا، کیونکہ نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے وہیں پر ہی ہاتھ صاف کر لیا. مٹی میں اگر کنکریاں یا جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں اگر اس کے اندر تیمم کیا جائے یا ویسے اگر تھوڑا بہت کچھ ہاتھ کو لگا ہوا ہے اگر صاف کر لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسجد نبی اس دور میں اس کی چھت جو تھی وہ تنکوں وغیرہ کی تھی اور دھوپ جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کو دوبارہ بالکل صاف کر دیتی ہے، یا کھلی ہوا یا فضا. اصل جراثیم پلتے ہیں کہاں پر؟ بند جگہوں پر. اب اس سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا کہ کھانا کھا کر کارپیٹ سے ہاتھ صاف کر کے آپ نماز شروع کر دیں. ہاں اگر آپ مثلاً باہر پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، گھاس وغیرہ ہے یا کہیں آپ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں
اور آپ کے پاس وہاں پانی نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے یا کسی ایسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں، کوئی پتے ہو، مٹی ہو، کوئی اور چیز ہو. کھانے کے بعد کھجور کھانا، اس سنت پہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ مجھے گھر میں نہ ملے، آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے. اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی. ان صاحب نے کدو اور گوشت ڈال کر سرید بنا رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں سے جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا، یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ میں آپ کی طرف کرنے لگا. جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ واپس تشریف لے گئے. میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کھجوریں کھائیں اور تقسیم کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے، یعنی بچا کے نہیں رکھی، سب کو دے دی. تو یہ تھے کچھ کھانے کے آداب. الحمدللہ ہمارا ٹارگیٹ مکمل ہوا انشاء اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اب جو ہے وہ پینے کے آداب ہیں، لیکن آئی تھنک وہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. تو لیٹس سی کہ ابھی تک ہم نے کتنے آداب دیکھے ہیں. آپ لوگوں نے سب لکھے اپنے، ویسے زیادہ ٹائٹلز بھی تھے. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے پاس کتنے آداب لکھے ہیں ابھی تک جو استاذہ نے ہمیں بتائے ہیں. کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنے آداب لکھے ہیں. بک میں اگر آپ دیکھیں نا تو صرف چند لکھے ہوئے ہیں، لیکن استاذہ نے دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں ہمیں ماشاءاللہ پڑھائے ہیں. کوئی نمبر کسی نے نہیں لکھے اپنے پاس؟ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز تو آ رہی ہے، لکھے کافی ہیں، میں نمبر نہیں دیے الحمدللہ. تو کافی کچھ سب باقی سب نے کیا لکھا ہے اپنے پاس؟ کتنے لکھے ہیں؟ میں تو جیسے ایک ایک نمبر لکھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں آگے اس طرح لکھتی جا رہی لائن میں تھی. لکھتی ہوں تو اس طرح. ہاں جی، ہے کہ مان والوں کو چاہیے کہ پاکیزہ کھائیں، گلی سڑی چیزوں سے پرہیز کریں، اور ہر چیز کو نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی، پوزیٹیو رکھیں. اور میرے سوچ کو پاس جو ہے نا، میں نے تقریباً جو نمبر میرے پاس آیا، ہو سکتا ہے کوئی آگے پیچھے کوئی مس ہو گیا ہو، تو 35 آداب لکھے ہیں. اس میں آیات نہیں ہے، صرف وہ ہیں جو استاذہ نے مینشن کی ہیں. سبحان اللہ. سسٹر ناز کہہ رہی 27، سسٹر ارم کہہ رہی 37. گڈ، چلے میں کلوز ہوں آپ کے. صحیح. الحمدللہ. چلیں جنہوں اب نے دیکھیں، ترتیب پہ لکھے وہ ہاں کیونکہ شیئر آپ کریں. ماشاءاللہ استاذہ اس طرح سے لکھ رہی تھی، ٹائٹل تھا اور پھر ساتھ حدیث سے کنفرم کر رہی تھی. سبحان اللہ. یہ بھی بات کتنی ہمارے سیکھنے کی بات ہے نا طالب علم کے حساب سے، کہ استاذہ کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں کرتی. آپ دیکھیں ایک بات اگر وہ کرتی ہیں، جیسے ہمیں انہوں نے کہا کہ اچھے طریقے سے کھانا پکانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے حدیث مینشن کی. پھر انہوں نے کہا اچھا ہاتھ دھونے ہیں، پھر اس کی حدیث مینشن کی. یعنی کوئی نہ کوئی جو بات وہ کر رہی ہیں وہ حدیث سے یا قرآن کے ریفرنس سے بات کر رہی ہیں. تو ہمارے لیے بھی سیکھنے کا پوائنٹ ہے کہ جب ہم بات کریں، اسپیشلی دوسروں کو بتائیں، تو ہمارے پاس ریفرنس ہونا چاہیے. بس ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ بس ایسے کر لو ویسے کر لو. اچھا ایک چیز جو میں سوچ رہی ہوں سبحان اللہ، کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کھانے کے اتنے سارے آداب ہوں گے نا. یوزلی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس یہ سوچتے ہیں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بچوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا. یہ موٹے موٹے جو ہیں وہ کرتے ہیں، بالکل لیکن اس طرح اتنا ترتیب میں نہیں کرتے جتنا بالکل، اور کچھ لوگ اتنی بتا رہے ہیں باریکیوں میں نہیں ہمیں کہ پتا نا. کھانا پینا جو ہے ضائع نہیں کرنا، اسراف نہ کریں، اور اس طرح کی چیزیں. ہم لوگ تو لگتا ہے ادھر تو اتنا کوئی اسراف کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات بڑا افسوس لگتا ہے کہ اتنے دن کھانا ختم نہیں ہوتا. میرا تو پتہ نہیں کیا فریج میں کچھ نہ کچھ پڑا ہی رہتا ہے. تو میں تو یہ کرتی ہوں کہ مطلب ہر میں چیز تو فریز کر دیتی جب ہوں. تک وہ خراب نہیں ہوتا نا تو میں کرتی رہتی ہوں، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے. وہ بھی باری نہیں آتی نکالنے کی. پھر بہت کہیں صاف کیا فریج وغیرہ تو پھر نکال کے باہر پھینک دیا. اس اچھا طرح میرا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سادہ بھی بتا رہی تھی نا کہ ہمارے اب جو ہے نا وہ ڈرائی فوڈ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہوا ہے. پہلے جیسا شوربہ بنتا ہوتا تھا، گریوی ہوتی تھی چیزوں میں نا، تو اب بچے بھی آپ دیکھیں ڈرائی فوڈ کھانے کی طرف زیادہ رجحان ہے. بڑے بھی ہم ایسی طرح کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ شیئر کری ہوں کہ اس کو ری یوز کر لیں. جیسے اگر چکن کا سالن بھی بچ جاتا ہے نا بعض اوقات، تو میں کیا کرتی ہوں چکن کے سالن کی جتنی بھی چکن بچ جاتا ہے نا اس سارے کو
ریشے کر لیتی ہوں اور پف پیسٹری میں ڈال کے اس میں تھوڑا چیز ڈال کے تو وہ یعنی کہ ایک نئی چیز بن جاتی ہے اس سے، تو وہ بچے سے کھا لیتے ہیں. اسی طرح مجھے یاد ہے میری امی کیا کرتی تھی کہ جیسا بعض اوقات پالک بچ گئی، دال بچ گئی، تو وہ اس کو روٹی میں ڈال دیتی تھی اور ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے. سبحان اللہ یہ چیزیں تو ہماری مائیں اگر آپ دیکھیں بڑی کریٹو ہوتی تھی. بالکل ہاں جی، یہ ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. نہیں ہم کرتے بھی یہ ایسے نا. پراٹھے بھی بنا دیتے ہیں. جیسے ابھی ساگ بنایا تھا تو بہو میری کو ساگ والا پراٹھا بڑا پسند ہے، وہ بنا لیتی ہے، اس طرح بھی کرتی ہے. تو جیسے اگر شوربہ مجھے پسند ہے تو ہم شوربہ بنائیں گے تو 2 دن شوربہ کھا لیں گے، تیسرے دن اس میں چاول ڈال کے پلاؤ بنا دیں گے. اور تو اس اس میں طرح ہمیں کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے نا. مسئلہ ہاں یہ ہے جی کہ اب جو ہے نا لوگ بڑا اس چیز کو نا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو شاید کام چور ہیں، یہ لوگ کچھ بناتے نہیں ہیں، 4 دن ایک ہی کھانا کھاتے رہتے ہیں. ہاں لیکن نہیں لوگوں اس نے نا طرح نہیں ہوتا الحمدللہ. اس چیز کو نیگیٹو بھی بہت بنا دیا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو آئی تھنک اس سائیکل کو توڑنے کی ضرورت ہے اور پرانی چیزوں پہ جانے کی ضرورت ہے کہ ہاں جی جو چیزیں ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ریسورسز جو ہے نا وہ بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. مشکل ہے ہاں آنے جی. والی نسلوں کا سوچنا ہے. نہیں یہ میرے گھر میں الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ آج یہ بنا تو نہیں کھانا، ہم 2-3 دن بھی کھا لیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کیونکہ بہو اور بیٹا اور ہم 3 ہی لوگ ہیں گھر میں، تو کم سے کم بھی بنائیں تو پھر بھی بچتا رہتا بچ ہے. جاتا ہے 3 دن الحمدللہ. تو بالکل چلتا سسٹر ہی رفت کہہ رہی گوبھی بھی آلو آلسو ان پراٹھا، بالکل ہاں گوبھی بھی پراٹھے میں ڈل جاتی ہے. تو تو یعنی وہی بات ہے کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھی یہی کام آپ نے کرنا ہے یا یہی آپ نے کھانا ہے اور اس کو آپ یوں نہیں کر سکتے. نہیں بعض اس لوگ کو کہتے ہیں نا تھوڑا یہ چینج تو کر کے کبھی ہم کھا نے نہیں کھایا. سکتے. جی جی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کا آپ کو ٹیسٹ آ گیا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اب اس میں کیا چیز ہے نا. چلے ایک کام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایک ایک کر کے میں چاہتی ہوں سارے آپ لوگ لکھیں کہ کیا کیا ہم نے آداب پڑھے نا، تاکہ کسی کا اگر کچھ مس ہو گیا تو وہ اپنے پاس مینشن کر لے، اور اگر کوئی بہت اہم پوائنٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. سب سے پہلے جو تھا وہ کیا تھا؟ آداب میں سب سے پہلے چیزیں کیا تھیں؟ لکھتے جائیں، ایک ایک پوائنٹ وائز چلنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. یہ کافی دیر بعد آیا تھا بسم اللہ والا پوائنٹ. میں اس نے سے جو پہلے لکھا کیا وہ تھا اچھے طریقے سے کھانا پکانا ہے. پکائیں گے تو پھر کھائیں گے نا. پہلے تو پکانے والی باری ہے نا. پکانا ہے، اس کو اچھی طرح دھونا ہے، صاف ستھرا کر کے. اچھے پکانے میں کیا کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے خوب اس کو بھوننا ہے. نہیں، اس اچھا کی پکانا غذائیت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے اور نہ اس کو اوور کوک کرنا. بالکل، نہ اوور کوک کرنا ہے نہ انڈر کوک کرنا ہے. اس کو مناسب اس میں رکھنا ہے کہ اس کی غذائیت جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو. بہت زیادہ پکانا یا بہت زیادہ آئل ڈال دینا یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں. آپ لوگ لکھ نہیں رہے آج. آپ لوگ اتنا سلو کیوں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا تھا آپ لوگ جلدی جلدی لکھیں گے. اتنے سارے ہیں. واش ہینڈز، بالکل بارک اللہ فیک کی سسٹر سندس نے لکھا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کھانا کس طریقے سے کھانا ہے؟ آ کے بیٹھ کے بیٹھ کر کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ کھڑے ہو کے نہیں کھانا اور بیٹھ کھڑے کے ہو کر نہیں کھانا، کھانا. اور دسترخوان لگا کے. جی ہاں ہاتھ سے ٹیک نہیں کھانا. لگانی. ٹھیک ہے. ٹیک نہیں ٹھیک لگانا. پیٹ کے بل لیٹ کے نہیں کھانا. بچے اکثر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا رکھا ہوتا ہے آگے پلیٹ میں، منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور پھر کس چیز پہ بیٹھ کے کھانا ہے؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے. یا اگر ٹیبل ہے، اگر دسترخوان چلے اب رواج اس طرح سے نہیں ہے یہاں پہ، اگر ٹیبل بھی ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے سب طریقے سے کھائیں. اچھا. پھر اس کے بعد تھا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. سامنے سے کھانا ہے، رائٹ سائڈ سے کھانا ہے. بالکل. پھر کب کھانا ہے یہ بتائیں. بھوک لگنے جب بھوک لگے. جب بھوک لگے. وقت پر کھانا ہے. یہ نہیں کہ بس جب دل کیا تو کھانا شروع کر دیا. اور پھر جوش ٹھنڈا پڑنے پر کھانا. ہم لوگ اکثر چائے بہت ابلتی ہوئی پیتے ہیں اور اس کے بعد کافی پی لی بہت زیادہ، پھر زبان جل جاتی ہے، اوپر کا تالو جل جاتا ہے، گرم گرم نوالا منہ میں ڈال لیتے ہیں تو اس سے بھی منہ میں بلسٹرز سے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کا نا خیال رکھنا ہے. یہ بھی آداب ہیں، یعنی کہ سنتیں ہیں یہ بھی ساری. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. کتنی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے؟ 3 فنگرز. بالکل سسٹر ناز، ویری 3 گڈ. ٹھیک ہے. کیا چمچیاں کانٹوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں بالکل. اور اگر چمچے کانٹے بھی نہیں ہیں اور آپ انگلیاں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، پھر کس چیز سے ہاتھ توڑیں گے چیز گوشت کو؟ دانت سے. دانتوں سے. بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایک پیس، جیسے عرب میں کلچر ہے نا کہ وہ بڑا ایک پیس ہوتا ہے چکن یہ میٹ کا،
ٹھیک ہے. وہ بیچ میں رکھا ہوتا ہے, چاول ہوتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا کہ اس بڑے والے پیس کو جو ہے وہ دانتوں سے توڑے ہیں, بلکہ جو آپ کی پلیٹ میں ہے اس کو اپنے دانتوں سے توڑنا ہے. ٹھیک ہے. میرے جیٹ کے بچے گئے تھے, چھوٹے تھے, تو کہیں انہوں نے سعودی میں انہوں نے اس پہ بلایا, دعوت پہ کسی کے گھر گئے, تو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں ان کی, تو کہتی ہیں ہم دونوں ہاتھ سے جیسے کچھ کیا تو وہ سارے باقی اٹھ گئے نا جو کھانے والے تھے, تو وہ بیچاری چھوٹی تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا ہاتھ نہیں لگانا, صرف دائیں ہاتھ لگانا. ہاں, اور آپ دیکھیں ابھی بھی کچھ کلچرز میں, میری اپنی کچھ فرینڈز ہیں ماشاءاللہ, وہ انڈیا سے ہیں, اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی چاہے کتنی بڑی دعوت ہو وہ ہمیشہ ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں. ہم لوگ تو اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں نا, اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ کہیں گے یہ تو پینڈو اٹھ کر آ گئے, ہمارے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن لائک مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ ہاتھوں سے کھاتے ہیں, ایون کی بڑی دعوت ہوتی ہے لیکن دے یوز دیئر فنگر, سبحان اللہ. تو اپنی سنتوں پہ, اپنے جو ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اس پہ ہمیں کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے, اس کو ہمیں جو ہے نا وہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر. بالکل سسٹر رقیہ لکھ رہی ہے نیکسٹ کیس, کھانا ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, کون سے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے؟ سونے چاندی. سونے چاندی کے بالکل بالکل. کلین دا فوڈ اینڈ ایٹ اف اٹس ڈراپ ڈاؤن. بالکل اگر کچھ گر گیا تو اس کو صاف ستھرا کر کے کھا لینا ہے. اب دیکھیں اس سے زیادہ بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اوپر اگر سسری وغیرہ لگی ہوتی تھی تو اتنا حصہ توڑ کے یعنی کہ رکھ پھینک دے اور باقی کھا لیتے تھے, اور ہم لوگ پوری کی پوری پھینک دیتے ہیں, سبحان اللہ. اس کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور یا چٹوانا, سبحان اللہ. پھر اسی طرح کھانے میں عیب نہیں نکالنا. یہ چیز جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ نا کہیں ضرور کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں کھانے کے بارے میں, اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں مرچیں زیادہ ہیں, یا اس میں نمک آج تھوڑا کم رہ گیا ہے, اس میں مرچیں نہیں ہیں, یہ آج بھنا ہوا نہیں ہے صحیح طرح سے, یا اس میں تھوڑا سا یہ بھی ڈال لیتے تو اور مزیدار. یعنی کہ کچھ نہ کچھ کمنٹس تو پاس کرنے ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. اگر آپ کو کچھ کمی بیشی لگ بھی رہی ہے تو خاموش رہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اوروں کو بھی شامل کرنے کے لیے اس کو اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں مختلف چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. پھر مل کر کھانا چاہیے, پھر آنے والوں کو بھی کھلانا چاہیے. پھر اچھا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں, وہ یہ کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہیں کرنا. آپ یہ لوگوں کو مجھے یہ بڑے پوائنٹ اچھا لگا تھا نا؟ اب بہت دیکھیں ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ کہیں جاتے ہیں, کوئی ہم سے پوچھیں گے آپ کو کچھ چائے ٹھنڈا چاہیں گے, اب دل کر رہا ہوتا ہے چائے پینے کو, کچھ بسکٹ لینے کو ساتھ چائے گے, لیکن ہم کیا مروت میں کہتے ہیں نہیں بالکل کوئی تکلف نہیں اور ہمیں نہیں کھانا, لیکن حالانکہ ہم تکلف کر رہے ہوتے ہیں, ہم غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا دل ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کھانا. تو بی آنیسٹ. تو الحمدللہ. پھر اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ دگنی چیز نہ لینا. آئی تھنک یہ تو بہت ہی ہمارے مسلمانوں میں نا اس چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ اسپیشلی جب کوئی بڑی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, کوئی اجتماعی کوئی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, کوئی افطار کا موقع ہے یا کوئی شادی بیاہ کا, تو اس میں کیا کرتے ہیں لوگ اپنی پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں اور اتنا زیادہ ڈال لیتے ہیں. ایک میں روٹیاں رکھی ہوں گی, ایک میں میٹھوں کا ڈھیر ڈالا ہوگا, اور ایک میں جو ہے وہ سالن اور سلاد اور پتہ نہیں 8-10 پلیٹیں اٹھا کے اپنی ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ میرے سے جو پیچھے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے کچھ بچا ہے یا نہیں بچا. ہمیں بس یہ ہوتا ہے ہم کھا لیں, ہمارے بچے کھا لیں, اور موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنا کھانا پھر بعد میں پھینک کے جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے خود بھی نہیں کھایا اور دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیا. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم مل کے کھاتے ہیں تو وہ دو یعنی کہ ایک بندے کی چیز جو ہے وہ دو کو بھی کافی ہو جاتی ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا بدلنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کو آسان بنا دے, اور پھر اپنے عمل سے ہم دوسروں کو بھی تبلیغ کریں. آمین. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ آپ لوگوں کی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.